Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. अब तो कश्मीर OIC के एजेंडे पर ही नहीं रहा। पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन का कहना है कि ऐसा नहीं, ठीक है उन्होंने कश्मीर का नाम अपने एजेंडे में नहीं लिखा, मगर ये भारतीय प्रोपेगेंडा है जो ये बात कर रहे हैं, कश्मीर का जिक्र हो ही जाएगा। दूसरी तरफ 26/11 मुंबई टेरर अटैक के दुनिया भर में मुजाहरे हुए और दुनिया भर से एहतजाज की ये ख़बरें आईं जो पाकिस्तान के कौंसलेट के बाहर, और दुनिया भर की सरकारों को भारतीय डायस्पोरा ने कहा कि जो टेररिज्म हुआ था जिसमें 15 मुल्कों के लोग मारे गए थे और वो एक तारीख का बदतरीन एक्ट था, उस पर बातचीत होगी। बलूचिस्तान की एक नई पॉलिटिकल पार्टी बन गई है जिसका आगाज़ अमेरिका से हुआ है, इस पे भी थोड़ी सी हम बातचीत करेंगे। और इससे मिलते जुलते जितने मौज़ूआत हैं वो आज के ब्रेन बर्स्ट में मैं और डॉक्टर रणवीर शारदा आपके साथ डिस्कस करेंगे। डॉक्टर साहब, अब वो कह रहे हैं कि है ही नहीं कश्मीर OIC के एजेंडे पर। मतलब OIC ने एक लंबी सी फहरिस्त छापी है जिसमें बहुत सारी बातें, इवन पैलेस्टाइन उसमें अभी भी है, हालांकि वो UAE और बहुत सारे कंट्रीज़ सॉल्व कर रहे हैं इसराइल के साथ इश्यूज़। सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से ये न्यूज़ आई है कि वो भी मुलाकातें कर रहे हैं इसराइल से, तो लेकिन वो उन्होंने पैलेस्टाइन का रख दिया चूँकि वो बहरहाल अरबों का मसला है। ये जो जिसे हम कहते हैं ना डॉक्टर साहब अजमियों का मसला, ये जो इधर रहते हैं नॉन अरब जो ज़्यादा अरब बनते हैं, उन्होंने कहा जिक्र ही नहीं है आपका। और वो फिर अपनी वो जो है एम्बैरसमेंट को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान की मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन कहते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, वो जिक्र हो जाएगा। जिस दिन सऊदी अरेबिया के जी प्रिंस हिंदुस्तान में आए थे, ये इशू उसी दिन ही ख़त्म हो गया था। जिस दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने UAE में जाके अरब वर्ल्ड में यात्रा की और उनको सबसे बड़ा वहाँ पर ऑनर किया गया, ये इशू उस दिन ख़त्म हो गया था। ये इशू का जो थोड़ा बहुत हिस्सा था उस दिन ख़त्म हो गया जिस दिन 370 अबॉलिश हो गया। जी सो कश्मीर का जो इशू है वो स्वाय पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के जहन में ही है, औरों के जहन में नहीं है। इवन मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान के लोग भी हैं शायद वो भी अब इसको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते जितनी किसी ज़माने में दिया करते थे। डॉक्टर साहब, उसका ये ख्याल है कि वो कहते हैं, पाकिस्तान के लोग खुल के कहते हैं कि भाई हमसे तो हमारे 4 सूबे नहीं संभलते और जो हमारे हाथ में है नहीं, हम उसके लिए अपनी जानें भी गंवा रहे हैं, उसके लिए पैसा भी गरीब लोगों पर जो खर्च होना चाहिए खर्च हो रहा है, और 73 साल में हम उसका 1 इंच भी नहीं ले सके। तो वो बेचारे आम लोग भी समझ चुके हैं। शाहिद आफरीदी एक क्रिकेटर हैं, तो वो फिनेटिक, उन्होंने भी ये बात कह दी थी। और उसके बाद फिर जो उन पर प्रेशर आया तो उन्होंने फिर कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है, कश्मीर लेके रहेंगे। ठीक है, तो वो अच्छा, इवन डॉक्टर साहब आपने बड़ी अच्छी बात की कि प्राइम मिनिस्टर के ही ज़हन में है, वो भी कहने की हद तक है। आर्मी ने कारोबार ही इस पे भी किया है। राइट, अब वो इसका जिक्र करें तो ना करें, वो एम्बैरसमेंट है ना। नहीं, बेसिकली देखिए ताहिर साहब क्या है कि आर्मी ही कहलवाती है जी, इमरान खान से ऑफ कोर्स आर्मी कहलवाती है। और जो आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं कुरैशी साहब, जो तो जब चाहे अपना पासा पलट लेते हैं, उनका तो काम ही है कि जो एस्टेब्लिशमेंट कहे, वो पिछले 30 साल से यही काम कर रहे हैं। एक्चुअली मुझे लगता है कि अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट आर्मी का कोई स्पोक्स पर्सन है तो ये परमानेंट हर पार्टी में, जी हर पार्टी में जो भी पार्टी आ जाए उसमें कुरैशी साहब जो है वो उनके स्पोक्स पर्सन हैं, उन्हें बोलते रहना है। बिल्कुल ऐसा। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम रियलाइज़ करें कि कश्मीर का इशू है क्या, बिल्कुल सही, कश्मीर का इशू सिर्फ एक है कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसको किस तरीके से इस कश्मीर के साथ मिलाया जाए और वहाँ के लोगों की ज़िंदगी को बेहतर किया जाए। लोगों की बड़ी रिपोर्टें आई हैं, हाँ जी, पाकिस्तान ने बड़ा प्रोपेगेंडा किया और किसी ने नहीं किया कि लो जी वहाँ पर तो लोगों को
مطلب تباہی سے دبا دیا گیا. ہاں جی, اور وہاں پر تو لوگ باہر نہیں نکل سکتے. میرے آفس کے نیچے ہی ایک کشمیر والوں کی دکان ہے جی, اور بہت بڑی کشمیر فیملی سے وہ بلونگ کرتے مطلب سری نگر سے. ہاں جی, ہاں جی, ٹھیک. مطلب میرے نیچے. جی, جب میں ان سے بات کرتا ہوں, پہلے وہ بھی بہت اگینسٹ تھے, 370 کیوں ہٹا دیا, یہ کیوں کر دیا. اب وہ جب ان کو پتہ لگتا ہے گھر میں باتیں کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے بچے اسکول بھی جا رہے ہیں, ہمارے بچے کالج میں بھی پڑھائی کر رہے ہیں, شاپنگ بھی ویسے ہی ہو رہی ہے, سڑکوں پر بھی ہم ویسے ہی جا رہے ہیں, بلکہ آگے سے کم آرمی کے لوگ سڑکوں پر نظر آتے ہیں, آگے زیادہ آتے تھے. یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. میں اور تو اگری کروں نہ کروں, لیکن اس ایشو پہ میں گورنمنٹ آف انڈیا سے کافی اگری کرتا ہوں کہ انہوں نے جو یہ قدم اٹھایا تھا 370, جی, وچ شوڈ ہیو بین ٹیکن 50, پہلے تو لگنا ہی نہیں چاہیے تھا. دیٹس نمبر 1. اگر لگ گیا تو اس کو ہٹا دینا چاہیے تھا, نہیں ہٹایا, چلو یہ ہٹ گیا. سو اب میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر جو ہے ان کی باتوں میں رہے گا, کیونکہ اگر انہوں نے آرمی والوں نے اپنی اسٹیبلشمنٹ کو کچھ اور اسٹیبلش کرنا ہے, پیسے پوسے اور لینے ہیں گورنمنٹ سے, آفٹر آل فیڈرل گورنمنٹ سے بھی تو انہوں نے پیسے لینے ہوتے ہیں نا, چاہے وہ آپ ہی بجٹ بناتے ہوں, لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن تو دینی پڑتی ہے کہ بھائی صاحب یہ بارڈر ہمارا بڑا خطرناک ہے, اور اس لیے ہمیں فوج کو یہ ہتھیار چاہیے, یہ ہمیں جو ہے ایئر فورس کے لیے چاہیے, یہ نیوی کے لیے, اور یہ آرمی انفینٹری کے لیے چاہیے. تو جب اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں تو پھر نیچرلی طاہر صاحب کہیں نہ کہیں جا کے اس کا ایشو وہ مرنے نہیں دینا چاہتے ہیں. باقی اب میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو او آئی سی کی بات کی ہے, او آئی سی نے پہلے بھی اس ایشو کو نہیں اٹھنے دیا, پچھلی بار بھی, لیکن انہوں نے اسٹیٹمنٹ ہمیشہ دی کہ یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشن کے مطابق اس کا فیصلہ ہونا چاہیے نیگوسیشنز کے ساتھ. انہوں نے آج تک یہ نہیں کہا کہ فوج اٹھاؤ, جو کہ پاکستان سمجھتا ہے کہ ہم فوج کے ساتھ ہیں. 4 بار تو وہ فوج کے ساتھ اپنا ایک نئے قسم کا جو انہوں نے طریقہ اپنایا تھا وہ دیکھ لیا کہ 4 بار منہ کی کھانی پڑی. بالکل. جب 4 بار منہ کی کھا لی تو اب اس قسم کا آپ جو ڈائنازم لے کے آگے آتے ہیں, اس کو ذرا بھول جائیے اور کوشش کریے کہ آپ اپنے لوگوں کی لائف کو بہتر کریے. آپ ان کے ساتھ, ہندوستان کے ساتھ مل کے, میں کہتا ہوں ٹریڈ اگر یہ بڑھا لیں, پیس کر لیں, میرے اپنے حساب سے پہلے سال ہی 10 بلین کا ٹریڈ ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, بات یہ ہے کہ پہلے سرکاروں میں تو پاکستان کی یہ پالیسی ہوتی تھی کہ پراکسی ٹیررزم بھی ہوتی رہے, لشکر طیبہ سے ہم انکار بھی کرتے رہیں, اور کہیں جی یہ تو پاکستانی آرگنائزیشن ہے ہی نہیں, یہ تو وہاں کی ہے, کشمیر کی ہے, حافظ تعیز تو ایسے ہی وہ فلاحی کام کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے ادھر. اچھا, وہ کبھی مانا ہی نہیں. اچھا, اس ساری سچویشن میں پھر کیا ہوتا تھا, پہلی بھارت کی سرکاریں جو تھیں وہ 2-4 بم بھی کھاتے تھے, پھر وہ کہتے تھے آ جائیں جی کرکٹ بھی کھیلیں اور بات چیت بھی کریں اور ٹریڈ بھی کرتے رہے. مودی صاحب نے بھی ویسے یہ کوشش کی کہ نواز شریف کے گھر گئے, انہوں نے بھی ڈپلومیسی پوری کی, لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اٹ ڈزنٹ ورک, اور پھر مور اوور نواز شریف ہی نہیں رہے. ٹھیک ہے, پھر دیکھ لیا, سمجھ آ گئی نا ڈاکٹر صاحب. دیکھیے جب تک آپ اس پچ پہ کھیلیں گے نہیں تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ پچ کیسی ہے, کہ بال کیسے ٹرن کرتی ہے. تو جب انہوں نے پچ پر کھیل کے دیکھ لیا کہ بھئی یہ پچ کام نہیں کرے گی, تو پھر انہوں نے سرجیکل سٹرائک کروائی. پھر جب یہ پلوامہ کا ٹیررسٹ حملہ ہوا تو پھر جب وہ پاکستان کے اندر طیارے لے کر آئے تو سر یہ بہت بڑی بات تھی, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی. وہ جو اٹیک پاکستان کے اندر جا کے کیا تھا نا, جی, وہ جو ہے میرا خیال دنیا کے لیے بھی بڑی حیرانی والی بات تھی. ٹھیک ہے, دیکھیے امریکہ تو کوئی امریکہ کے خلاف کوئی اس طرح کی حرکت ہو تو امریکہ تو بغیر دنیا سے پوچھے کرتا ہے نا. اس نے کیا ہی ہے نا اسامہ بن لادن کے ٹائم کے اوپر. اسامہ بن لادن تو وہ تھا ہی تھا, وہ سر افغانستان میں جس طرح آئے تھے, عراق میں جس طرح گئے. رائٹ نہیں, لیکن پھر بھی اسامہ بن لادن کے کیس میں میں آج بھی سمجھتا ہوں ایسے ویسے آؤٹ آف ٹاپک ہے. اسامہ بن لادن کے معاملے میں مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی آرمی نے اندروں اندر جی ان کو فل اجازت دی. نہیں سر, بالکل نہیں تھا. یہ میں پوچھنا, میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں. ان کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا. اچھا, ان کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا, چونکہ وہ تو ان کی وہ بیٹھے ہوئے تھے چھتر چھایا تلے.
نہیں لیکن پھر بھی کئی بار ہوتا ہے کہ چلو آپ یہ اٹھوا دو. آپ کو پتا جو سر پاکستان آرمی نے جو کچھ کرنا ہوتا اگر خود کرنا ہوتا تو اس کو وہ رہا نہیں تو وہ سر کر چکے ہوتے, وہ ان کو کوئی شرم لحاظ نہیں تھی, لیکن وہ ان کے لیے سونے کی چڑیا تھے. رائٹ. جب تک وہ جیتے تھے پیسے ملتے تھے امریکہ سے اور ویسٹرن ورلڈ سے, وہ سونے کی چڑیا تھے. وہ تو مخبری ہوئی, پتہ چلا, پھر امریکنز نے بہت مہینوں تک اس کو واچ کیا, ٹھیک ہے, پھر ان کو کرنا پڑا. اچھا جو پرائم منسٹر مودی نے جب یہ کیا, اچھا اب یہ بڑا انڈرمائن کرتے رہے شروع میں کہ جی وہ دیکھیے وہ تو بس ایسے ہی تھا, وہ آئے ہیں طیارے, وہ وہاں تو کوئی اسکول تھا ہی نہیں ٹیررسٹوں کا, وہ بس ایسے ہی ایک جنگل میں بم مار کے چلے گئے ہیں, ایک درخت گرا تھا. میں کہتا ہوں وہ ایک چڑیا بھی نہ مری ہو. طیاروں کا آنا کسی دوسرے ملک میں بغیر پرمیشن کے اور چلے جانا یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی. اور پھر ریسنٹلی جو پاکستان کے فارمر اسپیکر نیشنل اسمبلی نے جب یہ کہا کہ ان کے تو پسینے چھوٹے ہوئے تھے, ان کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے, تو آن ریکارڈ ہوگی نا بات. ڈاکٹر صاحب یہ ہندوستان نے تو نہیں کہی نا یہ بات, یہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے فارمر اسپیکر نے جب یہ کہا کہ ان کے تو پسینے چھوٹے ہوئے تھے, ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے, تو وہ بیچارے نے کوئی جھوٹ تو نہیں بولا نا. اس کا مطلب ہے کہ پرائم منسٹر نریندر مودی کا فارمولہ ورک کیا نا کہ جو پسینے چھوٹے ان کے, پہلے تو بھارت کی طرف سے ایسا کبھی نہیں ہوا نا کہ ان کے پسینے چھوٹے. وہ ہمیشہ پیس کی باتیں زیادہ کرتے تھے. برین فسٹ کے جتنے بھی ہمارے درشک ہیں میں ان کو بتا دوں کہ اب آپ ہمارے ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں, وچ از اے ویری سمپل ون, tagtv.info, اور وہاں پر ڈونیٹ کا ورڈ ہے, اور ڈونیٹ کے بٹن کو آپ جب دبائیں گے تو آپ چاہے کسی بھی کارڈ سے, جو بھی آپ کے پاس کارڈ ہے, ویزا ہے, ماسٹر کارڈ ہے, آپ وہاں پر پے کر سکتے ہیں اور ڈونیٹ کر سکتے ہیں. پے نہیں, پیمنٹ تو الگ بات ہوتی ہے, ڈونیٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کی ڈونیشن کے بغیر یہ پروگرام چلنے بڑے مشکل ہے. ہمیں کبھی بھی کسی بھی بڑے بگ مطلب کارپوریشن نے ابھی تک کوئی سپورٹ نہیں کیا, اور نہ ہی ہم کبھی لینا چاہتے ہیں, کیونکہ جب آپ کارپوریشن سے سپورٹ لیتے ہیں تو پھر آپ ان کی پالیسیز کے مطابق آپ کو کام کرنا پڑتا ہے, اور جس طریقے سے انڈیپینڈنٹ کام ہم کرتے ہیں وہ ہم نہیں چاہتے. تو ایک بار پھر میں آپ کو بتا دوں, tagtv.info پہ جا کے, یہ ہماری ویب سائٹ ہے ٹیگ ٹی وی کی, اور وہاں پر ڈونیٹ بٹن دبا کے آپ جب چاہیں آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. ویسے پے پال کے اوپر آپ کو پتہ ہی ہے, tagtv.me/tagtvinternational.com کے اوپر بھی آپ جا کے پے پال کے تھرو بھی ہمیں جو ہے وہ پے کر سکتے ہیں, ڈونیٹ کر سکتے ہیں. اس وقت بھی ہمارے جتنے لسنرز ہیں وہ ٹرائی کر سکتے ہیں, دے کین گو آن دی ویب سائٹ, اور ویب سائٹ بڑی سمپل ہے, ویسے تو پتہ ہی ہوتا ہے, www تو سارے جانتے ہی ہیں. tagtv.info پہ جا کے آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں بائی ویزا, بائی ماسٹر کارڈ, یا کسی بھی طریقے سے. مجھے 2 سجن جو ہیں وہ مجھے ملنے آ رہے ہیں اس ویکینڈ پہ, کہتے جی ہم آپ کو کیش دے جائیں گے. میں نے کہا جی نہیں, ہم کیش نہیں لیں گے, آپ جو بھی جیسے بھی چاہیں. تو بڑی خوشی کی بات ہے, میں آپ کو بتائی دینا چاہتا ہوں طاہر صاحب, آپ نے یہ جو سسٹم کیا ہے یہ بہت ضروری تھا, بڑا امپورٹنٹ تھا. آپ ڈائریکٹلی آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں, سمپلی گو ٹو tagtv.info کے اوپر, اینڈ دیر از نو پرابلم وٹس ایور. طاہر صاحب جی ڈاکٹر صاحب, اس میں ایک اور میں چیز کا اضافہ کر دوں, ایک اور بات اس میں کہ ٹیگ ٹی وی کا جو یوٹیوب کا چینل ہے اس پہ بھی جائیں گے, وہاں پہ بھی ہم نے یہ بٹن دیا ہوا ہے. کیا بات ہے, ٹھیک ہے, وہاں پر بھی ڈونیٹ کے بٹن کو یہ کریں گے کلک تو سیدھا وہیں پیج پہ لے جائیں گے. دیکھیے آپ تو یوٹیوب کے سارے عاشق ہیں, اور یوٹیوب پہ ہی آپ طاہر صاحب کو ڈفرینٹ پروگراموں میں دیکھتے ہیں, تو ضرور اس چیز کا خیال رکھیے کہ یوٹیوب کے اوپر بھی آپ بٹن دبا کے جو ہے وہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. میں تو صرف یہی کہہ سکتا ہوں, پلیز 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 ڈو اٹ, وی نیڈ اٹ. تھینک یو ویری مچ. آپ نے اب تک جتنی بھی مدد کی اس کا آپ کا بہت بہت دھنیہ واد. طاہر صاحب میں سمجھتا ہوں کشمیر کا ایشو تو اب نیئر اباؤٹ جی ختم ہے. وہ پاکستان کو بھی پتہ ہے ختم ہو چکا ہے, مگر اپنی فیس سیونگ کر رہے ہیں.
ان کے پاس اس کے علاوہ حل ہی کوئی نہیں ہے، چونکہ 73 سال سے پاکستان کی غریب جو بیچاری عوام ہے ان کو کشمیر کے نام پہ لوٹا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے. بالکل ٹھیک ہے، جو پیسہ ان کی فلاح کے لیے، ان کے پیٹوں کو بھرنے کے لیے، جو عام بیچارے غریب لوگ ہیں بھوکے مر رہے ہیں، ان کے لیے استعمال ہونا تھا، وہ بلینز اینڈ بلینز ڈالر وہ ضائع ہوا ہے. ضائع نہیں ہوا ہے. وہ اسٹیبلشمنٹ کی کرنل میجر بڑے بڑے لوگوں کی جیبوں میں چلے گئے. سر وہ ان کی جیبوں میں بھی ڈاکٹر صاحب کو 5-10% ہی جاتا ہے، باقی اسلحے خریدے، یہ کام وہ کام فضول کے کام ہوئے. ٹھیک ہے نا، لوگوں کو بھڑکا کر ان کے گھروں میں تھوڑے تھوڑے پیسے دے دیے، ان کے بچے مروا دیے. ان کے مطلب یہ اس سب سے جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں، اگر اس سب سے یہ کشمیر لے سکتے تو ہم تو چلیں ایگری نہیں کرتے ان کے پوائنٹ آف ویو سے، لیکن اگر لے سکتے تو چلے ہم کہتے ہیں بھائی چلیں انہوں نے کوئی کام کیا، ایٹ لیسٹ جو ان کا ایجنڈا تھا وہ تو کیا نا. کر ہی نہیں سکے کچھ. نہیں بس کا ہی نہیں ہے. دیکھیے لوگوں کے ساتھ اب ڈاکٹر صاحب ہم ابھی پرائم منسٹر نریندر مودی کی بات کر رہے تھے کہ انہوں نے کس طرح اندر واقعی گھس کے کیا، اور یہ کہتے تھے پاکستانی نیریٹو تھا کہ وہ کوئی ایشو نہیں تھا. ابھی وہ جو میں نے کہی کہ وہ پاکستان کے فارمر اسپیکر نیشنل اسمبلی نے یہ بات کی، اس کے جواب میں پاکستان کے منسٹر فواد حسین نے کہا کہ ہم نے تو یہ ٹیررسٹ ایکٹ کروایا تھا. مطلب حیرت کی بات ہے. خیر آگے چل کے جب ہم بات کریں گے جی تو میں بتاؤں گا کہ 2018 میں جی فارمر پاکستانی پرائم منسٹر نواز شریف نے بھی یہ کہا کہ ہم نے ایک پرٹیکولر 2008 کا جو اٹیک بمبئی میں کرایا تھا وہ پاکستان کی طرف سے ہوا تھا. جی مطلب فارمر پرائم منسٹر کہہ رہا ہے 2018 میں. جی ان کا بیان ہے ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی رپورٹیں آئی ہیں ورلڈ کی طرف سے وہ ساری رپورٹیں یہ شو کرتی ہیں کہ جہاں پر لکھوی کا ہاتھ تھا اس کے پیچھے وہاں پر اوروں کے بھی بہت ہاتھ. ڈاکٹر صاحب اس پہ میں بات تھوڑی سی کرتا ہوں. دیکھیے وہ بھی جو اٹیک تھا فارمر پرائم منسٹر نے 2018 میں کہا نا، جب یہ اٹیک 2008 میں ہوا نومبر 26 کو، اس کے کچھ دنوں بعد پاکستان کے اس وقت کے انٹیریئر منسٹر ریمان ملک نے پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ ٹھٹھا سندھ سے ہمارے ہی لوگ تھے، گئے تھے. میں اسی سال کی بات کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب. اچھا، اس وقت پاکستان کی FIA جو بہت بڑا ادارہ ہے، جس طرح امریکہ میں FBI ہے یا CBI ہے انڈیا میں، اسی طرح FIA پاکستان کا فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی بہت بڑا ادارہ ہے. ISI کے بعد ISI تو ملٹری کنٹرول کرتی ہے، FIA سویلین پولیس کنٹرول کرتے ہیں. اس وقت کے ڈائریکٹر طارق کھوسا نے کہا، وہ انہوں نے کچھ عرصے بعد ایک آرٹیکل لکھا پاکستان کے اخبار میں، انگریزی میں لکھا اپنے اس یادداشتوں پر، جب اس وقت کے تو انہوں نے کہا یہ ہمارے لوگ تھے، لوگوں کے نام تک لکھے. ڈاکٹر صاحب کل ہی BBC Urdu.com پہ پاکستانی رائٹرز کا آرٹیکل چھپا ہوا ہے، شہزاد ملک اور شاہد عزیز صاحب کا غالباً، ان دونوں نے مل کے بڑا لمبا آرٹیکل چھاپا اور انہوں نے ساری تفصیلات چھاپی کہ کون کون لوگ تھے، سارے سٹیپس جو ہیں، کہاں سے گئے، کس شہر سے گئے. یہ تو مانتے نہیں ہیں نا. اچھا، لیکن افسوس کی بات یہ کہ اسی آرٹیکل میں جب انہوں نے پوچھا، چونکہ جرنلسٹ پوچھتے ہیں منسٹر سے، جب انہوں نے 2 منسٹر سے پوچھا، فواد چودھری جس کا میں نے ابھی نام لیا، تو فواد چودھری نے کہا یہ چھوٹی موٹی حرکتیں تو پھر ہوتی رہتی ہیں، جب 2 ملکوں کی آپس میں ٹینشن ہو تو چھوٹی موٹی حرکتیں تو ہوتی رہتی ہیں. طاہر صاحب میں یہاں پہ یہ بتا دینا چاہتا ہوں اپنے درشکوں کو کہ جو اٹیک 26/11 نومبر 26 کو ہوا تھا وہ 4 دن چلا تھا. باقاعدہ 4 دن میں چوتھے دن جا کے وہ تاج ہوٹل میں سے جب آخری آدمی کو باہر مار کے نکالا گیا تب وہ ختم ہوا تھا. 174 پیپل ڈائیڈ تھے اور اس میں 9 اٹیکرز بھی شامل تھے، 300 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے. لیکن میں اپنے درشکوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ دس واز ناٹ دا فرسٹ اٹیک. اس سے پہلے باقاعدہ 13 کوآرڈینیٹڈ اٹیکس جو تھے وہ 1993 12 مارچ کو ہوئے تھے اور وہ داؤد نے کرائے تھے، اور اس میں لوگ کتنے مرے 257 اور سینکڑوں
زخمی ہوئے تھے. تو بامبے ہیز سفرڈ اے لاٹ ایون بیفور 26/11. 26/11 کیوں مشہور ہو گیا؟ ایک تو آپ جانتے ہو کہ ہمیں 9/11 کا پتہ ہے اس کی وجہ سے. دوسرا اس زمانے میں ٹی وی تھا اور وہ ٹی وی 4 دن کی کاروائی جو تھی وہ لگاتار ٹی وی کے اوپر آپ لوگ دیکھتے رہے. کوئی بھی میں کہتا ہوں اٹیک ہو، ایک جان بھی جائے وہ جان بڑی خطرناک ہے. اور جب 12 مارچ 1993 میں داؤد کے لوگوں نے مل کر یہ اٹیک کیا. اٹیک کیوں کیا؟ کہ دیکھیے جی ہم نے تو ریونج لینا تھا جو ریلیجس رائٹس میں ہمارے مسلمز مارے گئے. ہاں جی، یہ ایک ان کا یہ سمپل سا سادھن تھا یہ بات کرنے کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بامبے ہے سفرڈ اے لاٹ. ویسے بامبے تو اب کہوں گا تو ہو سکتا ہے میرے پیچھے بھی پڑ جائے، ممبئی کہتا ہوں. جی ممبئی، ہاں سوری بھائی، بامبے میری زبان پہ چڑھا ہوا ہے، بٹ لیٹس میک اٹ ممبئی. تو یہ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے بھی جی پھر 6 دسمبر 2002 میں بھی ایک باقاعدہ بیسٹ جو ہے وہاں پر بس جو چلتی ہیں نا، جیسے یا ٹی ٹی سی ہے وہاں اس کو بیسٹ کہتے ہیں بامبے میں. ہاں جی، اور اس میں بھی ایک بس میں بام انہوں نے رکھ دیا، بتاؤ. ہاں جی، وہاں بھی لوگ مر گئے. تو ممبئی ہیز سفرڈ اے لاٹ. اور جو یہ کنٹینیوسلی اٹیک 26/11 کا ہوا ہے اس کو تو ساری دنیا نے کنڈیم کیا، کیونکہ اس میں صرف ہندوستان کے لوگ نہیں مرے تھے، اس میں امریکنز بھی تھے، 2 کنیڈینز بھی تھے. جی ناٹ رانگ، بالکل، ہاں جی 2 کنیڈین مرے بیچارے اور کئی زخمی ہوئے. اور میں سب سے پہلے بدھائی دینا چاہتا ہوں کنیڈین ہندو فورم نے باقاعدہ جی ایک بہت بڑی بس ٹرک لے کر اس کے اوپر بینرز لگا کے ٹورنٹو میں یہ لوگوں کو بتانے کی کوشش کی کہ دیکھیے یہ جو 26/11 کا ظلم ہے ہاں جی یہ کبھی دوبارہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ ظلم ہو رہا ہے. اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں پردے کے اوپر کہ یہ جو پرٹیکولر یہاں کے ہندو فورم والوں نے کام کیا ان کو بہت بدھائی. اور پھر بعد میں انہوں نے 1 گھنٹہ باقاعدہ پاکستانی کونسلیٹ کیا. مجھے خوشی یہ ہے کہ آگے ہم سوئے ہوئے تھے، جو ہماری مین کمیونٹی تھی وہ فارن کنٹری میں سوئی ہوئی تھی اور یہ لوگ اگریسو تھے کیونکہ ان کے ساتھ ایک بہت بڑا سو کارڈ خالستانی گروپ وہ ان کے ساتھ مل گیا تھا اور وہ ان کو اکسا کے آگے لے کے آتا تھا. لیکن اب کاؤنٹر جو ہے وہ ویسٹرن ورلڈ میں بھی ان کے اگینسٹ ہونا شروع ہو گیا. اینڈ آئی اگین کنگریچولیٹ ہندو فورم فار دیٹ excellent job which they did yesterday. جی ڈاکٹر صاحب بڑا یہ امپورٹنٹ کام تھا جو کیا. میں اس موقع پہ ڈاکٹر صاحب پرائم منسٹر نریندر مودی نے جو کل بات کی ہے وہ ویڈیو کلپ بھی آپ کے ساتھ اور ویورز کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے پرائم منسٹر نریندر. ساتھیوں، آج کی تاریخ دیش پر سب سے بڑے آتنکی حملے کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے. 2008 میں پاکستان سے آئے، پاکستان سے بھیجے گئے آتنکیوں نے ممبئی پر دھاوا بول دیا تھا. اس حملے میں انیک لوگوں کی مرتیو ہوئی تھی، انیک دیشوں کے لوگ مارے گئے تھے. میں ممبئی حملے میں مارے گئے سبھی لوگوں کو اپنی شردھانجلی ارپت کرتا ہوں. اس حملے میں ہمارے پولیس بل کے کئی جانباز شہید ہوئے تھے، میں انہیں بھی نمن کرتا ہوں. ممبئی حملے کے زخم بھارت بھول نہیں سکتا. اب آج کا بھارت نئی نیتی، نئی ریتی کے ساتھ آتنکواد کا مقابلہ کر رہا ہے. ممبئی حملے جیسی سازشوں کو ناکام کر رہے، آتنک کو منہ توڑ جواب دینے والے، بھارت کی رکشا میں پرتیپل جٹے ہمارے سرکشا بلوں کا بھی آج میں وندن کرتا ہوں. پرائم منسٹر مودی صاحب نے کل ہی پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ 26/11 کا جو
یہ ممبئی ٹیرر اٹیک تھا یہ کتنا ہی بھیانک تھا اور اس کو بھارتی بھول نہیں سکتے. سچویشن بڑی افسوسناک ہے اور اس پر جو پاکستان کی طرف سے ابھی بھی اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں بجائے یہ کہ وہ اس غلطی کا اعتراف کریں کھل کے. اور وہ اصل میں اس غلطی کا اعتراف تبھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو کانسپریٹرز تھے اس ٹیررسٹ ایکٹ کے, جو ٹیررسٹ تھے وہ تو مارے گئے, ایک کو بعد میں ہینگ کر دیا گیا, اور جو کانسپریٹرز ہیں جن کو پوری دنیا نے ریکگنائز کیا کہ یہ کانسپریٹر تھے, ان کے لیے کوئی انصاف نہیں ہے, یعنی ان کو انصاف کے کٹہرے میں نہیں لایا جا رہا. یہ بہرحال ڈاکٹر صاحب ایک بہت بڑا آپ کو بھی پتہ مجھے بھی پتہ ابھی تک لکھوی کو کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا, حافظ محمد سید کو کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا, ڈالتے ہیں فیٹف کے انڈر آ کر تھوڑا سا پریشر پڑتا ہے ان کو جوائیوں کی طرح وہاں رکھا جاتا ہے, لک آفٹر ایسے کیا جاتا ہے جیسے ہی از اے پرنس. ہاں جی, اس کو کوئی جیل تھوڑا ہوتی ہے. ابھی میں نے پچھلی بار بھی ہم نے بات کی تھی کہ کس طریقے سے یہ لوگ جب باہر جاتے ہیں ایس یو میں گھوم رہے ہیں. اچھا, لکھوی کو جب ضمانت ملی آج تک اس کا پتہ ہی نہیں جی کہاں رکھا ہوا ہے. ہاں جی, تو یہ اس قسم کے جتنے یہ تو ایسٹس ہیں نا ان کے, ہاں اس کو سنبھال کے رکھنا ہوتا ہے. اس قسم میں جتنے بھی وہاں پر ٹیررسٹ پڑھ رہے ہیں. اچھا, میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سننے والوں کو آپ تھوڑا سا تھوار حسین رانا جو کہ کریڈٹ سے ریلیٹڈ ہے ان کی ذرا تھوڑی سی کہانی بتائیے, کیونکہ یہ ایک نئی چیز ہے جو کہ عام نہیں پتہ لوگوں کو عام نہیں پتہ, لیکن یہ پہلے دن سے ہی ریڈار پہ تھے. یہاں پر ان کا امیگریشن آفس ہوتا تھا اور یہ فنچ اور اس کے علاقے کے پاس ہوتا تھا, ایزلنگٹن کے. ٹھیک ہے, اب وہاں پر ہم کمیونٹی زیادہ ہے نا. ٹھیک ہے, وہاں سے یہ امیگریشن کا کاروبار کیا کرتے تھے. میں نے بھی ان کو کئی محفلوں میں دیکھا ہوا ہے. مجھے نہیں پتا تھا ان کا کہ یہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں. وہ تو جو داؤد گیلانی تھے جو پاکستان کے ایک ریڈیو پاکستان کے ایک ڈائریکٹر ہوا کرتے تھے, وہ ہمارے بہت سینئر تھے, میں لاہور میں ان سے ملا ہوں, جناب سلیم گیلانی صاحب. ان کے صاحبزادے تھے جو ان کی ایک امریکن بیوی تھی ان سے, تو داؤد گیلانی ان کا نام تھا, لیکن وہ ڈیوڈ ہیڈلی کے نام سے جانے جاتے تھے. نہیں, وہ تو ہے ہی. ٹھیک ہے. اچھا, جو تہوار رانا کا ان کا آپس میں تھا نا, تہوار رانا امیڈیٹلی منظر عام پہ آ گئے تھے جب ڈیوڈ ہیڈلی کو اریسٹ کیا گیا تھا, ایف بی آئی نے کیا. تو ڈیوڈ ہیڈلی نے اس شرط پہ کہ ان کو ذرا کم ان پہ پنشمنٹ ہوگی, تو انہوں نے یہ سارے راز اگلے تھے, تو انہوں نے تہوار رانا کا نام لیا تھا. نہیں, تہوار رانا جو ہے, اب اس کا تھوڑا سا قصہ سمجھائیے نا, کیونکہ یہ جو لوگ ہیں ہاں جی جو ہمارے درشک ہیں انہوں نے باقی نام سارے سنے ہوئے ہیں. ہاں جی, ساری دنیا جانتی ہے ہیڈلے کا نام اور لکھوی کا اور حفیظ صاحب کا, لیکن یہ شخص جو تھا اس کا کیا ہوا, کیا پکڑا گیا یا نہیں پکڑا گیا؟ پکڑے گئے. یہ شکاگو سے اریسٹ ہوئے تھے. اچھا, چونکہ یہ امریکن سٹیزن بھی ہیں اور کینیڈین سٹیزن بھی ہیں. اچھا, اور یہ مطلب یہاں پر بھی ان کا امیگریشن آفس تھا اور شکاگو میں بھی ان کا امیگریشن آفس تھا, اور ہو سکتا امریکہ کے کسی اور شہر میں بھی ہو. تو لیکن یہ امریکہ سے پکڑے گئے تھے. اس وقت بھی غالباً یہ پولیس کہتا ہوں وہاں کی لا انفورسمنٹ کی حراست میں ہی ہے, امریکہ میں ہے. اور وہاں پر ان پر چارجز ہیں, اور وہ کتنے لمبے ہیں چارجز ہیں, کتنے عرصے کے چارجز ہیں, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب تہوار رانا جن کا کینیڈین کنیکشن بھی ہے, تو وہ مطلب کینیڈین کے لیے کنسرن ہونا چاہیے. لیکن کینیڈین کے لیے جو کنسرن ہے, میں نے کل آپ نے ہندو فورم کے ٹرک کی بات کی, میں نے ان کے ساتھیوں سے پوچھا, یہ پاکستان کانسولیٹ کے باہر بھی گیا ان کا ٹرک, پھر یہ جو آنٹیریو لیجسلیٹو اسمبلی کے باہر بھی گئے, ٹورانٹو سٹی ہال کے باہر بھی گئے, برمپٹن سٹی ہال کے باہر بھی گئے, مساگا سٹی ہال کے باہر بھی گئے. ان کا مطالبہ یہ تھا کہ کم از کم جو 2 کینیڈین مارے گئے ہیں ان کا تو احساس کریں نا کینیڈین پولیٹیشینز, اور اس کینیڈین کو پکڑ کے اس کے اوپر مقدمہ چلنا چاہیے. ٹھیک ہے نا, مطلب یہ بڑی سمپل بات ہے. چلیے جو بھارت میں ظلم ہوا جو ہوا وہ اپنی جگہ پہ دکھ کی بات ہے, لیکن ایٹ لیسٹ ہندو فورم کینیڈا کا یہ کہنا کہ بھئی ہمارے جو کینیڈین سٹیزنز تھے, مونٹریال کے تھے دونوں, ڈاکٹر راس اور ان کی پارٹنر تھی الزبتھ بھئی, اور کئی اس میں انجرڈ ہوئے.
تو جو بیچارے مرے ان کے لیے تو کینیڈین سرکار بولے نا. کینیڈین سرکار جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہندوستان کی پہلی سرکاریں تھیں نا, جی. میں اگر ورڈ یہاں پر یوز کروں کہ بیسیکلی ان میں دم نہیں ہے, یہ اس سرکار میں بھی دم نہیں ہے. جو اس سے پہلے آئی جی. ہارپر, وہ بھی بڑے, وہ پہلے تو لگتے تھے بڑے دمدار, ہاں. لیکن بعد میں وہ بھی کچھ تھوڑا سا ڈر سے گئے تھے. ہاں, ان کو سمجھ, اب دیکھیے نا کنزرویٹو اور لبرل میں کیا فرق رہ گیا یہاں ہاں, پر. ہارپر صاحب کے زمانے میں پھر فرق تھا, اب تو بالکل ہی تھا. نہیں بہت تھوڑا تھا. بعد میں آخری 2 سال تو بڑے, ہاں, آخری کم از کم بڑے ڈسٹربنگ تھے. ہاں جی, وہ پلیزنگ, جب ایک پولیٹیشین پالیسی کو چھوڑ کے جی پلیزنگ کی طرف چل پڑتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہاں پر کہیں نہ کہیں بہت بڑا خطرے کی گھنٹی ہے. اب پالیسیاں مر جاتی ہیں. ہاں جی, میں اپنے درشکوں کو بتا دوں کہ ہم, اگر آپ چاہیں تو آپ ہمیں سوال بھیج سکتے ہیں, ہم آپ کے سوالوں کے جواب بھی جو ہے وہ جلدی شروع کر دیں گے. جی بالکل, ڈاکٹر شروع کرنے والے ہیں. ایک بار پھر میں بتا دوں کہ پلیز آپ جائیے ہمارے, آج آپ ٹرائی کریے, ہمارے ویب سائٹ پہ جائیے اور tagtv.info پہ ڈونیٹ کا بٹن ہے. یہ یوٹیوب کے اوپر بھی ہے اور ہماری جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر بھی ہے. تو آج آپ ٹرائی کریے تھوڑا سا ہمارے کہنے پہ, ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس 20-25 منٹ, تو دیکھتے ہیں کہ کتنے ہمارے درشک جو ہیں وہ ٹرائی کرتے ہیں. tagtv.info کے اوپر جا کر, یہ ویب سائٹ ہے, یہ یاد رکھیے. جی ڈاکٹر صاحب, اس سے پہلے کہ ہم دوستوں کے کویسچن لینا شروع کریں, میں اسی سے جڑی ہوئی ایک بات یہاں پہ بلوچستان کے, میں نے ریمائنڈ کرایا تھا. جی بلوچستان کے حوالے سے جوڑتا ہوں. دیکھیے, بلوچستان کے حوالے سے پاکستان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ بھارت وہاں پہ انٹرفیئر کر رہا ہے. جو بلوچ لیڈر ہیں ان کا بھارت سے گلا ہوتا ہے, کبھی ہماری مدد ہی نہیں آپ کرتے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ مسئلہ ہے. اچھا, پاکستان سے جو ٹیررزم ہے, آپ نے وہ ممبئی 93 کی ٹیررزم کی بات کی, بلکہ اس سے بھی پہلے جائیں. ٹھیک ہے, اس سے پہلے بھی بہت ہے میرے پاس کیسے. ٹھیک ہے, اچھا, وہاں سے یعنی کہ شروع دن سے لے کے یہ پلوامہ تک, یہ تو وہ ہیں واقعات. پھر جو ٹیررزم کشمیر میں ہو رہی ہے ہر روز, وہ کہانی تو نہ ختم ہونے والی ہے. 2 نوجوان کل ہی ہمارے شہید ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کہانی تو نہ ختم ہونے والی ہے. پھر یہ صرف اور صرف ایک نام لیتے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ والے کہ جی آپ کے کلبھوشن یادو آئے تھے بلوچستان کچھ کرنے, وہ قربانی کا بکرا ہو جاتے ہیں. یعنی ساری ان کی ٹیررزم, وہ ایک بندہ جس کو یہ ایران سے پکڑ کے لائے, یہ پکڑا بھی نہیں گیا تھا پاکستان سے, یہ تھا بھی نہیں بیچارہ پاکستان میں. آپ کے ساتھ میں سن کے میں نے تھوڑی سی اسٹڈی کی بلوچستان کے اوپر. مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر پاکستان اسی طریقے سے چائنا کا غلام بنتا رہا تو 5 سال کے بعد بلوچستان پاکستان کا نہیں ہوگا, بلوچستان جو ہے اس کے اوپر چائنا راج کرے گا. ہاں جی, چائنا کے ہی وہاں پر لوگ ہوں گے اور چائنا ہی وہاں پر راج کرے گا, کیونکہ جو ان کی پاپولیشن اتنی تھوڑی ہے کہ چائنا تو وہاں پر پتہ نہیں کتنی پاپولیشن بھیج سکتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے, یہ جو میرا خطرہ مائنڈ میں کہ چائنا جو ہے 5 سال اگر ایسے غلامی کرتے رہے, اگر اپنے آپ کو سنبھل گئے, روک لیا تو الگ بات ہے, لیکن کیا لگتا ہے کہ 5 سال کے بعد چائنا کا وہاں پر بہت بڑا اثر ہو جائے گا؟ چائنا کا اثر تو آلریڈی ڈاکٹر صاحب ہو چکا ہوا ہے, تھوڑا لیکن چائنا تو چاہے گا کہ اس کا کنٹرول آ جائے. یہ بات پاکستان کو بھی سوٹ نہیں کرتی فرینکلی, لیکن پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. لیکن امریکنز یا انٹرنیشنل سٹیک ہولڈر ڈاکٹر صاحب ایسا ہونے نہیں دیں گے. اس کی وجہ یہ ہے, کیا کریں گے ڈاکٹر صاحب, یہ جو اب کوارڈ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے ساؤتھ چائنا سی میں, وہ چائنا کو اتنی آسانی سے وہاں پہ قبضہ نہیں جمانے دے گا. وہ انٹرنیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے. نہیں دیکھیے, دیٹ از رائٹ, بٹ ایٹ دی سیم ٹائم اگر پاکستان جس کنٹری میں اس نے جا کے کام کرنا ہے اور اس کو جا کے سنبھالنا ہے, جب وہاں کے لوگ اگلے کہتے ہیں کہ جب پاکستان کو کوئی اعتراض نہیں تو آپ کون ہوتے ہیں؟ سر, پاکستان کو بھی اعتراض ہے نا. یہی میں پوچھنا چاہتا تھا, پاکستان وہ کتنا اعتراض ہوگا, کتنا نہیں ہو سکتا. آرمی اتنی انڈیپینڈنٹ ہو جائے چائنا کے اوپر کہ وہ کہے نہیں ٹھیک ہے جی آپ ہمیں پیسے دیتے رہو جو مرضی کرو. نہیں, وہ چائنا اتنے پیسے نہیں دے رہا نا پاکستان آرمی کو. نہیں سر, دے گا نہیں, کیونکہ ابھی تک کا جو ریکارڈ ہے نہیں دے رہا نا, کیونکہ چائنا کو بھی پتہ ہے بلوچستان میں جتنے نیچرل ریسورسز ہیں اگر کل کو وہ ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دے چائنا, ہاں جی, تو چائنا تو وہاں پر پہنچا دے گا لاکھ اپنے چائنیز. سر, وہ تو
آلریڈی اگر لاکھ نہیں تو آدھا لاکھ تو پہنچ ہی چکے ہوئے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چائنا کو بھی یہ پتہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو جو بے لگام پیسے نہیں دیے جا سکتے، چونکہ امریکنز نے جو دیے ہیں ان کا پتہ ہی نہیں کچھ ہے. رائٹ. ٹھیک ہے، تو وہ بھی نہیں دیں گے. اور دوسرا چائنیز جو کمیونسٹ پارٹی ہے وہ ان کی سائیکی ہے، وہ اس طرح کھلے پیسے نہیں دیا کرتے نہیں دیٹ از فائن. بغیر شرطوں کے. اچھا اب سر مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان چاہتا ہے، پاکستان کی اسٹیبلش، جب ہم کہتے ہیں پاکستان چاہتا ہے تو اس میں عوام کا کوئی تعلق نہیں، اسٹیبلشمنٹ ہی ہے نا. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ چائنا ہماری مکمل بات سنے، لیکن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ پتہ ہے کہ چائنا ان کی مکمل بات کبھی نہیں سنے گا. اچھا اب یہ بارگین کرنا چاہتے ہیں ویسٹرن ورلڈ اور عرب ورلڈس کے ساتھ کہ بھئی ہم نہیں چائنا کو اس طرح اکاموڈیٹ کریں گے، آپ دیا کریں پیسے جس طرح دیا کرتے تھے. بات پیسوں کیا پکی، اور تو کوئی اور بات ہی نہیں، جس طرح پیسے دیا کرتے تھے. اور ہاں یہ جو ٹیررزم ویرزم ہے اس پر آنکھیں ہم بند کر لیا کریں جب ہم انڈیا میں خاص طور پر کریں یا جو کام افغانستان پہ کریں. پر یہ اب انٹرنیشنل کمیونٹیز نے یہ دونوں شرطیں ختم کر دی. پہلے تو وہ مانتے تھے ان کی یہ بات، یہ نہیں ہونا. ٹھیک ہے، اب وہ نہیں مان رہے. تو اب پاکستان کی بارگیننگ جو پوزیشن ہے وہ بڑی ویک ہو چکی ہے. اسی لیے جو ڈاکٹر تارا چند نے جو بلوچستان کی سرکار میں منسٹر بھی رہ چکے ہوئے ہیں، اب انہوں نے بلوچستان نیشنل پارٹی کے وہ تھے، انہوں نے بلوچ امریکن کانگریس امریکہ میں بیٹھ کے بنا دی ہے. اچھا بلوچستان کے بہت سارے گروہ ہیں جنہوں نے آلریڈی یورپ میں بنائے ہوئے ہیں، لیکن ان سب کا یہی کہنا ہے کہ نہ تو بھارت ہمیں مدد کرتا ہے جس طرح کرنی چاہیے، نہ ہی ہمیں انٹرنیشنل جس طرح کرنی چاہیے کا مطلب کہ بھارت تھوڑی سی کرتا. یہ دیکھیے بات بڑی آپ نے امپورٹنٹ کی. بھارت میں بالکل جب پرائم منسٹر نریندر مودی نے خود کہہ دیا تھا کہ ہم بلوچستان کی مدد کریں گے، تو اس کے بعد آپ کے یا میرے کہنے کا تو سوال نہیں رہا تھا نا. لیکن اس کے کہنے کے بعد بلوچ لیڈروں کا یہ گلا ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر نے یہ کہہ کے ہماری مدد نہیں کی، کچھ زیادہ سے زیادہ دو خبریں چلا. ہمارے سراتھی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے 500 روپے انہیں 500 روپے بھیجا. ان کے دھنیہ واد، کیونکہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے یوز کیا ٹیگ. نہیں وہ یہ سپر چیٹ میں بھیج رہے ہیں. اچھا سپر چیٹ میں جو سپر چیٹ میں جب یوٹیوب پہ جائیں گے تو وہاں پر بٹن ہے. نہیں وہ نہیں، جو سپر چیٹ میں ہمارے ساتھی کرتے ہیں کنٹریبیوٹ، وہ پے پال، وہ ویسے بائی دا وے 54% سپر چیٹ لیتا ہے وہ یوٹیوب والے لیتے ہیں. ہم زیادہ انکریج کرتے ہیں. دیکھیے امیجن کریے کہ جتنی بھی یہ سائٹس ہیں سو کالڈ، کمال ہوا پڑا ہے، پیسے ہی کما رہی ہیں. آپ ہمیں بھیج رہے ہو، اس میں سے آپ 2-4% کمیشن لو، 5% لو، 74%، 50%، اور اس کے علاوہ کچھ پرسنٹیج اور ہے جو ان کے ایڈمنسٹریٹو فیس ہے. یعنی کوئی ہمیں ساتھی 100 روپے ڈونیٹ کرتا ہے تو سمجھیے کہ 60 سے 65 روپے تو یوٹیوب کی جیب میں جاتے ہیں. چلیے بھائی صاحب، آپ یہ سوچ کے سمجھیں کہ آگے سے اسی طریقے سے ڈونیٹ کریں جس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں. ہم نے سپر چیٹ کا سلسلہ ڈاکٹر صاحب اس لیے شروع کیا ہوا ہے کہ دو ساتھی انگیج ہوں، اور پلس اب ان کی بھی انگیجمنٹ بیچ میں شروع کرتے ہیں. ان کے کویسچن لیں، میرا خیال کویسچن لینا شروع کرتے ہیں. سوربھ گپتا جی ہر بار کویسچن کرتے ہیں اور سڈنی میں ہوتے ہیں، صبح کے 4:30-5 بجے ہوتے ہیں اور باقاعدگی سے دیکھتے ہیں. گڈ آفٹرنون ہمیں کہہ رہے ہیں، گلف اسٹیٹس انڈیا کے اتنا فیور میں کیوں ہے، کیا کارن ہے؟ بڑی سیدھی سی بات ہے سوربھ بھائی، انڈیا کے فیور میں وہ کیا ہونا ہے، انہوں نے کاروبار ہے. دوسرا گلف اسٹیٹس اب ایوالو کر رہی ہیں، ان کو اب خود یہ ٹیررزم اور یہ جہادی ورلڈ پسند نہیں رہے، وہ خود تنگ آئے ہوئے ہیں، اکتا گئے ہیں سب. پہلے تو ویسٹرن ورلڈ ہی اکتائی ہوئی تھی، بھارت اکتایا ہوتا، اب یہ خود مسلم دنیا بھی اکتا گئی ہے کہ بھئی یہ بہت ہو گئی، چونکہ سب سے زیادہ اس ٹیررزم کا نقصان تو مسلمانوں کو ہی ہوا ہے نا فرینکلی. سوربھ جی سب سے پہلے تو میں آپ کو بدھائی دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی آسٹریلین ٹیم نے آج 66 رن سے ہندوستان کی ٹیم کو ون ڈے میچ میں ہرایا. پہلا میچ ہوا سال کے بعد، تو پہلے تو آپ کو اس کی بدھائی، کیونکہ آپ آسٹریلیا میں رہتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے، میرا یہ ماننا ہے، ان کے ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جو مسلم ورلڈ اس وقت ہے وہاں پر ڈکٹیٹرشپ ہے،
اور جو یا وہاں پر راجہ شاہی ہے. جو ڈکٹیٹرشپ راجہ شاہی ہے ان کو اپنا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر کل کو ISI جیسے گروپ یا مطلب ISIS جیسے گروپ اگر اپنے پر زیادہ بڑے کرتے جائیں گے, زیادہ اڑنے کی کوشش کریں گے, ان کو اپنی سیٹوں کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے. ان کو لگتا ہے کہ کل کو وہ ہماری گدیوں کے اوپر بھی حملہ کر سکتے ہیں. سو اس لیے دیٹس مائی ویو. سیکنڈ, اس وقت آپ کو پتا کہ آنے والے 25, 30, 50 سال کے بعد پیٹرول کی کوئی قیمت نہیں رہنی, بیکاز پیپل آر گوئنگ اوے فرام پیٹرول اینڈ ناؤ دے آر تھنکنگ آف کنورٹنگ انٹو ڈفرنٹ کائنڈ آف کلائمیٹ انرجیز. جب یہ بات ہوتی ہے تو دے ہیو ٹو انویسٹ دیئر منی ان دوز مارکیٹس ویئر اٹ از سیف, number 1. Number 2, where they can make money. Yeah. And number 3, where can be the stakeholders. Yes. اور وہ ہندوستان سے بڑھیا ان کے لیے کوئی مارکیٹ نہیں ہے, اس لیے وہ ہندوستان کے ساتھ ایک بزنس کی پروپوزیشن کی طرف سے بھی سمجھ لیجئے کہ وہ اس وقت انڈیا میں انٹرسٹ رکھتے ہیں. بالکل بالکل ڈاکٹر صاحب, بہت آپ نے اچھے ڈھنگ سے بات کو سمیٹا. اور کویشچن ہم لیتے ہیں ساتھیوں کے. کویشچن ہے کہ جسٹس کورٹس آر فری فرام کرپشن اور ناٹ. پلیز شیئر یور ویوز آن آور جسٹس, شاید کہنا چاہتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, آپ تو لائر بھی ہیں ساتھ ساتھ. یہ جسٹس مجھے نہیں پتا انہوں نے ہندوستان کے بارے میں پوچھا یا انہوں نے میرا خیال ہندوستان کے اگر بارے میں پوچھا تو میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنے فرسٹ ہینڈ انفارمیشن یہ ہے کہ جو لوور کورٹس ہیں وہاں پر تو بہت زیادہ کرپشن ہے, ایکسٹریملی کرپشن. ابھی بھی اطلاعات آتی ہیں بہت زیادہ جی کرپشن. آپ دیکھیے, آپ تو خیر مودی صاحب کے بارے میں بہت بات کرتے ہیں, کئی پروگراموں میں کرتے ہیں. ابھی جو پرسوں ایک سروے آیا 17 کنٹریز کا, ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز کا 17 کا, اس میں انڈیا بینگ دی نمبر 1 کرپٹڈ کنٹری انہوں نے ڈکلیئر کیا. کرپشن جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے, انہوں نے اس میں باقاعدہ بتایا کہ کوئی کام وہاں پر ہو ہی نہیں سکتا. 3 انہوں نے ریزن بتایا. ایک تو یہ بتایا کہ وہاں پر آپ کے کانٹیکٹ ہونے چاہیے, اور کانٹیکٹ کا مطلب ہوتا ہے پولیٹیکل, تب آپ کا کام ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ پیسے جو ہیں وہ رائٹ وے دے, آپ کا کام ہو سکتا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر یہ دونوں طریقے ہیں تو آپ زیادہ بیٹر مینوپولیٹ کر سکتے ہیں. یہ ابھی پرسوں کی رپورٹ ہے. اگر ہم اس قسم کی رپورٹوں پہ جائیں, لوور کورٹ میں, ہائی کورٹ میں میں سمجھتا ہوں آگے بہت کرپشن تھی, ہائی کورٹ میں کرپشن جو ہے وہ تھوڑی سی اب لمیٹڈ ہے. سپریم کورٹ میں دیکھیے کرپشن پیسے والی تو نہیں میں کہہ سکتا, آئیڈیالوجی کی کرپشن ہر کورٹس میں ہوتی ہے. آج آپ امریکہ کے سپریم کورٹ کو دیکھ لیجئے, کہیں بھی سپریم کورٹوں کو دیکھ لیجئے, وہاں پر آئیڈیالوجی کا جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ اپنی سوچ کے مطابق ہوتا ہے, اور اسی طریقے سے وہ انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے. اس کو آپ میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو آپ کرپشن نہیں کہہ سکتے. رائٹ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اس بارے میں بہت بہتر جانتے ہیں. میں نیشنل جو یا انٹرنیشنل سیکورٹیز کے ایشو پہ میرا بہت کنسرن ہوتا ہے, چونکہ مودی صاحب کے حوالے سے یا ایون ٹرمپ کے حوالے سے جو میں جن چیزوں پہ فوکس کیا کرتا ہوں, چونکہ میرا وہ کنسرن ہوتا ہے کہ یہ انٹرنیشنلی یہ بہت امپورٹنٹ ہے, یہ ٹیررزم کے ایشو, اور ان پر ان کی سٹینس ان کی اسٹرانگ ہے. تو میں اس حوالے سے جو بہت انٹرنل جو کنٹریز کے ایشوز ہوتے ہیں وہ تو ہر دیش میں ہوتے ہیں, اور بھارت میں جو اس طرح کی افسوس یہ ہے, دیکھیے مجھے افسوس یہ, جب میں نے رپورٹ پڑھی, میں آپ کو بھیجوں گا, جی وہ میرے پاس ہے, جب میں نے وہ رپورٹ پڑھی 17 کنٹریز میں, ہاں جی, نمبر 1 پہ اس کا نا, میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی گورنمنٹیں ہیں وہاں پر جہاں وہ ٹیررزم کے اگینسٹ لڑائی لڑ رہی ہیں, یہ بھی ایک بہت بڑا حصہ ہے کنٹری کو آگے لے کے جانے کا, کرپشن کو روکنے کا. ہاں جی, اور کرپشن میں نے آگے بھی کئی بار ڈسکس کیا اس پروگرام میں, جو کرپشن نہیں رک رہی اس کے ہندوستان کے اپنے بہت بڑے ریزنز ہیں. اٹس ناٹ مودی رجیم. ہندوستان میں ڈفرینٹ ریجنل جو فورسز ہیں, ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے جتنے مین نیشنل پارٹیوں کے پاس ہوتے ہیں. اس لیے ان کے پاس سوائے کرپشن کے
کوئی چارہ اور نہیں۔ پیسہ اکٹھا کرنا، کیونکہ آج آپ یہ دیکھیے پاکستان کا مجھے نہیں پتا، جی ہندوستان میں اگر آج آپ نے ایم پی کا الیکشن لڑنا ہے تو 5 کروڑ پارٹی کو پہلے دینا پڑتا ہے ٹکٹ لینے کے لیے، اور 10 سے 15 کروڑ روپیہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ جب آپ نے 20 کروڑ روپیہ خرچ کیا تو طاہر صاحب وہ 20 کروڑ جو آدمی خرچ کرے گا وہ 100 کروڑ بنائے گا بھی نا، تو وہ کرپشن نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ کرپشن کا جو میرا یہ ماننا ہے کہ ڈیموکریسی لیڈس ٹو ڈائریکٹ کرپشن، بیکاز ڈیموکریسی لیڈس ٹو فیوریٹزم، اینڈ فیوریٹزم از دی بیسس آف کرپشن۔ ہر یہ ایک الگ سے ٹاپک ہم کسی دن چھیڑیں گے، نہیں، ڈیموکریسی اور میں نے کرپشن کا۔ اپنے ایک لفظ میں کہہ دیا کہ اٹ از فیوریٹزم رائٹ از دی بیسس آف کرپشن، وہ تو پکی بات ہے۔ جی کویشچنز اور بھی ہیں ہمارے پاس۔ ہیمنت جی ریگولر کنٹریبیوٹر ہیں، شاردا صاحب کے لیے کویشچن ہے، ناؤ آئی آفن ہیئر ورڈ بلوچ، پلیز شیئر یور ویوز۔ بلوچستان کے اوپر آج ہم نے کافی زیادہ ڈسکشن کی ہے، اگر آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے تھے۔ میں تو صرف یہی کہتا ہوں کہ دیکھیے بیسیکلی کیا ہے کہ جب کسی بھی کمیونٹی کے اوپر ظلم ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو وہ کمیونٹیاں اٹھتی ہیں، رائٹ، اور جب وہ کمیونٹیاں اٹھتی ہیں پھر ان کو کوئی نہ کوئی کسی کو خیال کرنا پڑتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ پچھلے 50 سال میں ورلڈ کا نقشہ چینج ہو گیا۔ رائٹ، کسی وقت 120 نیشنز ہوتے تھے یونائٹڈ نیشنز میں، آج 193 آفیشیل ہیں، 202 کنٹریز ہیں ورلڈ میں۔ رائٹ، سو اس لیے یہ نقشے بدلتے رہتے ہیں، اور جو موومنٹ اچھی ہوتی ہے اس کا ساتھ دینا ہمارا فرض بنتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ تو دنیا پہ ظلم ختم ہونا چاہیے، اگر نہ ہوگا تو پھر ظاہر ہے لکیریں بدل جاتی ہیں۔ کویشچنز اور ہم لے رہے ہیں، اور پریم کوشک جی کا کویشچن ہے، مائی کویشچن از دیٹ پاکستان سیز دیٹ امیرکا کینیڈا آر دیئر allies but I don't understand in 26/11 why they killed specifically Canadian and American and British citizen۔ دیکھیے جو 26/11 کا اٹیک تھا وہ انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا تھا، جو بھی ان کے سامنے آتا انہوں نے مار دینا تھا۔ اب وہ ایسی جگہ پہ حملے ہوئے، وہ ایک بڑا ہی مشہور کیفے تھا، اس پہ حملہ ہوا، ریلوے اسٹیشن پہ حملہ ہوا، ہاسپٹل پہ حملہ ہوا، وہ تاج ہوٹل جو مین ٹارگٹ تھا، تو ان سب پہ فارنرز تھے، انہوں نے جو ٹیررسٹ تھے انہوں نے جو بھی ان کے سامنے آنا تھا وہ مارنا ہی مارنا تھا۔ تو یہ سچویشن ہے ڈاکٹر صاحب۔ بیسیکلی آپ نے بالکل ٹھیک کہا، وہ جب مارنے وہ جاتے ہیں وہ تھوڑا دیکھتے ہیں کہ یہ امریکن ہے کینیڈین ہے کیا۔ اب لیوپولڈ کیو جو ہے سب سے بڑا مشہور تھا وہاں پر، اور کلابا کازوے ساؤتھ ممبئی وہاں پر، تو وہ اس وقت وہ گئے یہ گولیاں چلا دیں۔ رائٹ، ہاں جی، ریلوے اسٹیشن پہ اگر آپ نے، میں نے وہ کمپلیٹ 4 دن واچ کیا کس طریقے سے وہ گولیاں ریلوے اسٹیشن پہ انہوں نے چلائی، باہر نکل کے، ریلوے اسٹیشن سے باہر نکل کے، جس میں اجمل قصاب بھی تھا اور اس کا ساتھی بھی تھا، ساتھی تو مارا گیا، اجمل قصاب بعد میں پکڑا گیا۔ وہ جو وہاں پر لوگ وہ جب باہر نکلے تو باہر وہ گولیاں ایسے چلا رہے تھے، یس، ان کو کیا پتا یہ کینیڈین ہے یا امریکن ہے۔ سو آئی تھنک ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے جب ٹیرورسٹ کسی کو مارتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ پکڑے کسی کو، بھائی تو امریکن ہے اور پھر مارے، دیٹ از ڈفرینٹ، جو کہ آئیسس نے شروع میں کیا تھا، گلے کاٹے تھے پکڑ کے کہ تو امریکن ہے تیرا گلا کاٹ دو۔ نہیں دیکھیے، اور پھر بات یہ ہے کہ آدمی ان کا یہ بھی کویشچن تھا کہ یہ امریکن اور کینیڈینز کا کہنا ہے کہ بڑے ساتھی ہیں، میرا نہیں خیال یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ان کا بہت ساتھی ہے، یہ اپنی ڈپلومیسی کرتے ہیں، لیکن کینیڈین اور امریکن اور یورپین حکومتوں کی آنکھیں کھلنی چاہیے۔ کویشچنز اور لے رہے ہیں، جی ڈاکٹر صاحب۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں ویسٹرن ورلڈ نے ہی پریشر ڈالا پاکستان کے اوپر اور فیٹ اپ میں بھی کہ آدمی بنو اور ٹیررزم کو کنٹرول کرو، نہیں تو وی آر گوئنگ ٹو ٹیک سیریس ایکشن۔ لیکن اتنا نہیں ہے پریشر جتنا ویسے ڈاکٹر صاحب ہونا چاہیے۔ آپ جانتے ہو پالیٹکس میں کوئی وہاں جا کے انہوں نے ایٹم بم تھوڑا مار دینا ہے، اندر سے تو پریشر ڈالا نا۔ ہاں وہ چلیے اس پہ دیکھیے، فائنینشیل پریشر سب سے بڑا ہوتا ہے، وہ بھی ریسنٹلی ڈاکٹر صاحب ہوا، وہ کوئی ممبئی میں کے بعد تو تھوڑا ہوا، میں کہتا ہوں شروع تو ہوا، انڈرسٹینڈنگ تو ہوئی۔ یہ جو ابھی ہوا ہے نا اس کا دیکھیے، لیکن یہ بات ریالٹی ہے، ممبئی تو کبھی کنسیڈر نہیں کیا، وہ کبھی کریں گے بھی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ کسی کنٹری میں اگر اٹیک ہوتے ہیں اس کو کون کرے گا؟ وہ تو انہوں نے یہ دیکھا کہ جب ہم پیسے دے کے ہی ہماری بات نہیں سنی جاتی، تب انہوں نے ایسا کرنا شروع کیا، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ کویشچنز اور لیتے ہیں۔ منیش صاحب کا ہے کہ سر کیا 26/11 جیسا اٹیک دوبارہ ہو سکتا ہے، اور کیا دنیا چپ ہے؟ کیا
इंसानियत मर चुकी है। देखिए ये मनीष साहब क्वेश्चन तो आपके बड़े रेलेवेंट हैं, लेकिन बात ये है कि दुनिया की पॉलिटिक्स में इंसानियत कोई नहीं देखते, अपने इंटरेस्ट सारे देखते हैं। आपने पूछा कि ये कोई दोबारा अटैक हो सकता है, जो टेररिस्ट माइंड सेट है वो तो ऐसे अटैक हर रोज़ करना चाहते हैं, उनकी तो यही ख्वाहिश है। सवाल ये है कि दुनिया से मुझे तवक्को नहीं है, भारत में अगर कोई अटैक होता है तो भारत को वो अटैक नहीं होने देना चाहिए, भारत को इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि नहीं हो। कम से कम मैं नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को वॉच करता रहता हूँ, और मैं काफ़ी मुतमईन हूँ कि नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ पर अब तक उनकी मेजरमेंट्स बहुत ही प्रिसाइज और कंक्रीट हैं। देखिए जो अटैकर्स होते हैं ना, जो टेररिस्ट होते हैं, उनका कोई दीन धर्म नहीं होता। नंबर वन, वो अपनी जान जो है देने को तैयार है, उनकी साइकी जो है वो है टू गो एंड किल। तो इसलिए अटैक कभी भी किसी वक्त भी कहीं पर भी हो सकते हैं। और टेररिस्ट, एक बात याद रखिए, विद इन द कंट्री कैन आल्सो ग्रो, टेररिज्म कैन ग्रो विद इन द कंट्री, क्योंकि ये जो रिलीजन में इस वक्त सिखाते हैं, हाँ जी, इस किस्म की कट्टरता वो वहाँ पे अंदर अंदर भी पैदा कर सकते हैं टेररिस्ट। आखिरी दो क्वेश्चन लेते हैं। हमारे सामने नलीश जी का क्वेश्चन है कि रिसेंटली फंडामेंटलिस्ट मुल्ला डाइड एंड बिलियंस पीपल फॉलोड, दीज ऑल पीपल आर फंडामेंटलिस्ट टू। देखिए जो फंडामेंटलिस्ट आप मौलवी की बात कर रहे हैं, खादिम हुसैन रिजवी, उनके मिलियंस फॉलोअर्स थे, क्योंकि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो 200 मिलियन से ज़रा ऊपर है। तो एनी हाउ वो उनके भी चंद मिलियंस फॉलोअर्स थे, वो भी फंडामेंटलिस्ट है। अब ये फंडामेंटलिस्ट जो टर्म होती है ना, ये मेरे लिए कंसर्निंग है, मगर ये इसके कई क्लासिफिकेशन है, कई दर्जे हैं, ये कम कंसर्निंग है। इससे अगला स्टेप होता है फंडामेंटलिस्ट, वो होता है किसी भी रिलीजन में जो अपने फंडामेंटल्स पे बिलीव करता हो। मैं एग्री नहीं करता, वो स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन जब वो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं ये उससे अगली है पीढ़ी, और जब वो फिर टेररिस्ट होते हैं ये फिर अल्टीमेट पीढ़ी है। तो बहरहाल ये माइंडसेट तो है वहाँ पे, ये मैं इतना ही कहूँगा, ये माइंडसेट वहाँ पे ठीक ठाक है। क्वेश्चंस और आ रहे हैं हमारे सामने। आखिरी सवाल लेते हैं जी आखिरी जी हम दोनों से, हाउ कैन द वर्ल्ड चेंज द माइंडसेट ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान, हु कैन टीच फाइनल लेसन टू पाकिस्तान आर्मी थ्रू दे टेस्टेड बिटर इन अर्लियर वॉर्स विद इंडिया। देखिए वो तो वॉर्स में जो हुआ वो तो पता चल गया, अगर वो वॉर्स में हार के बाद भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का वो माइंड चेंज नहीं हुआ तो फिर हमें अपना माइंड चेंज करना होगा ना। सीधी सी बात ये। अब ये है कि उनका माइंड तभी चेंज होगा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उनका वेस्ट के साथ उनकी हेट होती है। आप सुन लीजिए पाकिस्तान का मीडिया एंटी वेस्ट, और दूसरी बड़ी उनकी हेट होती है भारत के साथ। अब भारत में मैं फिर वही कहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कोई 2.5-3 साल से कह दिया कि भाई इनफ इज़ इनफ, तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, भारत को अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है। और वेस्ट ने भी कह दिया। हाँ वैसे देखिए 1948 में पहली हार पाकिस्तान को देखनी पड़ी कश्मीर में, 1965 में जबकि उनका अपर हैंड था, और बुरी तरह फिर वहाँ से उनको खदेड़ के वापस भेज दिया गया। मैं तो खैर फिरोजपुर के एरिया में गया था 65 की वार ख़त्म होते ही, उस वक़्त पाकिस्तान के मैं एरिया में गया, वो ब्रिज को क्रॉस करके सतलुज, और वहाँ पर पाकिस्तान का एरिया भी इनके पास था, बाद में जो वापस कर दिया शास्त्री ने। 1971 की वार तो आप सबको पता ही है कि 2 कंट्री थे, मतलब एक कंट्री के 2 कंट्री हो गए। कारगिल की वार जो कि समझते थे कि पहाड़ी के ऊपर हम बैठे हैं, हमें तो कोई हरा ही नहीं सकता, उस वार में इन्होंने बहुत बुरी तरह मार खाई। बल्कि मैं समझता हूँ मुशर्रफ साहब को तो उसके बाद फांसी लगा देनी चाहिए थी, जिस तरीके से उन्होंने हरकतें की थी। लेकिन उसके बावजूद जो आर्मी का एक फेस होता है जी, हाँ जी, आर्मी का फेस होता है कि किस तरीके से हम अपने आप को एक रेलेवेंट फोर्स बना के रखें। राइट। और रेलेवेंट फोर्स पाकिस्तान में जो बनी है, हाँ जी, उसमें से आप ये समझ ही सकते हैं कि आधा टाइम, अगर 72 ईयर्स 77 ईयर्स हुए हैं तो आधा टाइम उसमें डिक्टेटरशिप रही है। हाँ, जब वो डिक्टेटरशिप रही है तो उनकी जो साइकी है वो है हाउ टू मेक मनी। आज जैसे ताहिर साहब ने आपको कई बार आगे भी बताया कि भाई साहब वहाँ पर जो आर्मी है वो तो टीवी सीरियल बनाती है जी। वो तो वहाँ पर बाकायदा टीवी सीरियल भी बनाती है और खाने वाला सीरियल भी बनाते हैं दोनों। तो वो तो वहाँ बिजनेस भी करते हैं। कोई ऐसा मेजर प्लस
मेजर के ऊपर कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसके वहाँ पर प्लॉट नहीं है, जी जी। नॉट इवन सिंगल, एवरीवन। नहीं, आप दूर क्यों जाएं डॉक्टर साहब, यहाँ मिसिसागा रोड पे चले जाएं, सबसे महंगा इलाका है मिसिसागा, और कनाडा के जो महंगे तरीन इलाके हैं। आप आइए, मैं आपको दर्जनों आर्मी, पाकिस्तान आर्मी के जर्नैलों के घर दिखा देता हूँ, करनैलों के घर दिखा देता हूँ वहाँ पे। वही मैंने कहा ना कि मेजर के ऊपर सबके पास कोई ना कोई प्लॉट है। आप सब लोगों ने प्रोग्राम को देखा जी। इससे पहले कि इसको वाइंड अप करूं, ताहिर साहब कुछ लास्ट में जी जी, वो आप वही नहीं लास्ट में बता दीजिए किस तरीके से हमारे जो दर्शक हैं वो मतलब कहीं ना कहीं किसी तरीके से थोड़ी सी अपनी जेब में से निकालते हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं, बिल्कुल डॉक्टर साहब, किस बहुत तरीके से वो डोनेट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत हम उनके शुक्रगुजार हैं। एक तो तरीकाकार यही है, सुपर चैट में आप करते हैं, मगर उससे बेहतर जो तरीकाकार है वो ये है कि अगर आप इसी यूट्यूब के चैनल पे जाएंगे तो हमारे चैनल पे डोनेट का बटन है, या आप हमारी वेबसाइट पे चले जाएं tagtv.info, वहाँ पे डोनेट का आइकॉन बहुत ऊपर राइट हैंड पे बनाया हुआ, आप उसको क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शंस आती हैं। आप पेपॉल की ऑप्शन भी है, paypal.me/tagtv international, और दूसरी ऑप्शन सीधी क्रेडिट कार्ड की है। दुनिया के किसी भी हिस्से में रहते हो आप, वट एवर यू कैन अफोर्ड टू कंट्रीब्यूट अस इन टर्म्स ऑफ बिकमिंग आवर परिवार फैमिली, नरेटिव परिवार फैमिली, ठीक है ना, नरेटिव परिवार बनने के लिए आप वहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरह आप हमें ज़रूर सपोर्ट कर सकते हैं और करते रहिए। डॉक्टर साहब आप कंक्लूड कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी, आपने भी अभी हमें डोनेट किया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी सज्जनों ने डोनेट किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बस अब आज से आपने याद रखना है tagtv.info, ये इनकी बाकायदा वेबसाइट है, वहाँ पर जाके आपने डोनेट करना है। आप इस प्रोग्राम को देखते हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप में भी पेशेंस होती है, आपके कमेंट्स लिखने में भी पेशेंस होती है, सवाल करने में भी आप पेशेंस रखते हैं। समटाइम्स हमारे जो है आदमी जो है वो नहीं इतना अंडरस्टैंड करते जितना आप अंडरस्टैंड करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड सी यू नेक्स्ट फ्राइडे। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.